यारविंदर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाँ भाई, जी, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? जी जी, सब बढ़िया, आप सुनाएं। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर। अच्छा जी, ये ना एक क्वेश्चन है वो ज़कात का, है ना। मुझे पहले सुन्नी का तो पता है कि वो कैसे करते हैं, पर शिया की जो ज़कात है वो हम आपको जैसे देना चाहिए आपको दे सकते हैं। जैसे आप पहले, मैंने ना आपका शो देखा था, उसमें तो ज़कात जो है ना, उसका उसका मसरफ़ है कार खैर। जी जी खैर के काम जो है ना, ज़कात किसको दिया जाता है? कार खैर को दिया जाता है। तो वो हो सकता है कोई मदरसा हो, मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, या फ़कीर आदमी है, खाना नहीं खा सकता भाई, कार है, उसका मसरफ़ ये है। ठीक है ना, ज़कात। जी जी। अच्छा, ये 2.5% ही है? नहीं नहीं, ज़कात जो है ना मुख्तलिफ है। ज़कात आप पे नहीं है भाई। अगर आपके पास सोने की पैदावार है, चांदी की पैदावार है, हाँ या हाँ आपका गंदम का बड़ा काश्त करते हैं, या चावल का बड़ा काश्त करते हैं, या हाँ किशमिश की जी। बड़ी पैदावार, हाँ उन चीज़ों पे है ज़कात। अच्छा ज़कात कारोबार पे नहीं है। ज़कात अच्छा। जो लोग, हाँ क्या, जो लोग देखें छोने पुराने ज़माने में जो पैसे होते थे ना कारोबार में, वो हाँ सोने जी, चांदी के सिक्के होते थे, दिरहम दीनार पे ज़कात है। जो डॉलर में कमाता है, जो रुपये में कमाता है, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक ना बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको ना हम्म, हमारे सुन्नी ब्रदर हैं, है ना, हम्म, उनके हम्म, साथ हफ्ते पहले आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो जी, उन्होंने ये क्वेश्चन ये था, हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट ये था कि अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना, उन्होंने कहा कि कुरान से और बुखारी या मुस्लिम, इन हम्म, तीन चीजों में से प्रूव करना है ये मदद मांगना ये हराम है। हराम और नहीं ये है। वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, है ना, तो मैं चाहता हूँ वो कि हराम आप। नहीं है भाई। वो कोई ना देखें ना, कुरान की कोई आयत है, जी 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 न कोई हदीस है कि आप नहीं मांग सकते। जी ठीक जी। है ना, नहीं मांग सकते। जब मना ही नहीं है, जब मना ही नहीं तो क्यों हराम हो? नहीं, जैसे आप एक बारी कह रहे थे ये इब्ने तैमिया से पहले चीज नहीं थी, नहीं जैसे ही थी। वो इब्ने तैमिया वहाबियत हुई है इनके बीच हाँ, में, है ना, तो ये चीज शुरू हो हम्म, गई है। जी जी। इस चीज को आप डिफरेंशिएट कर देंगे प्लीज? किस चीज़ मुझे को? पता है आप शायद टायर्ड हो कि मैं नहीं चाहता हूँ नहीं, कि आप बताएं ना, क्या क्या किस चीज़ को डिफरेंशिएट करें? मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज क्लियरली प्रूव कर दें कि कुरान से और बुखारी या मुस्लिम से कि आप गैरुल्लाह से मदद जो है वो तलब कर देखें सकते हैं। कुरान मजीद में आयत है ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब उनके पास आ गए, हाँ हज़रत जी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए, वो बड़े, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनको जानते भी नहीं है, तो उनके सामने आ गए एक आलू भले, उन्होंने कहा कि मस्सना व अहलना दुर व जिना बिबिदाअतिन मुज़जा फ़अवफ़िलना, मैं बताऊँ आपको किस सूरह में है? फ़अवफ़िलना अलकैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस सूरह में है। ये सूरह मुबारक यूसुफ आया नंबर 88 है। उन्होंने कहा, मैं आपको आया भी खोल के दिखाऊं यार। अच्छा, एक चीज अपने आप एक मिनट, और नो। ये भाई, जब जी ये हज़रत यूसुफ अलैहि, सूरह यूसुफ है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए, फलम्मा दखलू अलैहि, यूसुफ के पास आए। ये सब नबीज़ादे थे ना, ये काफिर मुशरिक थोड़ी थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा है, जाओ उधर मिस्र में एक बहुत अच्छा बादशाह है, हमारे शहर में कहती है खाना है नहीं, वहाँ से वहाँ से कोई लेके आओ ना, वो खाना अनाज वगैरह देता है। तो जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने इस तरह खिताब किया है, या अय्युहल अजीज़, ए बादशाह, बादशाह, बादशाह सलामत, मस्सना व अहलना दुर, हमें और हमारे घर वालों को कहती लगी है, खाने को कुछ भी नहीं है, भीख मांग रहे हैं, ठीक है ना। वजना बिबिदाअतिन मुज़जा, और बहुत ही मुश्किल के साथ, बहुत ही तकलीफ के साथ, बहुत कम सरमाए के साथ, मुश्किल से बाल बात बच बच के इधर हम पहुंचे। फ़अवफ़िलना अलकैल, हमारे झोली भर दे, हमारे बर्तन भर दे, हमारे जो वो गंदम वगैरह आटा लेने के लिए आते ना, हमारे ये सामान भर दे। अच्छा, वो तसद्दक़ अलैना, हमें सदका दे दे, हमें सदका दे दे। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, अल्लाह सदक़त देने वालों को क्या करता है? अल्लाह सदक़त देने वालों को जज़ाए खैर अता करता है। ये किससे बात? यूसुफ अलैहिस्सलाम से मदद मांगे। अच्छा, फिर मुलाहिज़ा फरमाइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो तो नहीं जानते थे कि यूसुफ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? वो आपका एक भाई था यूसुफ, उसको तुमने मार के कुएं में डाल के फिर उसको
کئی دن بھوکا رکھا کنویں سے، پھر نکال کے اس کو غلامی میں بیچ دیا تم نے، ٹھیک ہے نا. تم نے یوسف کے ساتھ کیا، اوئے پتہ چل گیا، ان کو پہچان گئے، اوئے یہ تو ہمارا بھائی ہے. قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف نہیں ہیں. آپ پہچان گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، یہ یوسف میں ہوں. اچھا، پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قالوا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. فرمایا کہ یہ میرا قمیص ہے، قمیص سمجھتا ہے نا، شرٹ ہے، یہ لے جاؤ یہاں سے، اور میرا باپ نابینا ہو چکا ہے. یعقوب علیہ السلام رو رو کے نابینا ہوتے، اس کو لے کے جائیں میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دیں اس کو، اور وہ اللہ میرے قمیص سے اس کو شفا ملے گی، میرے قمیص اس کو شفا دے گی. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب تمہیں ادھر آ جاؤ. اب میں بادشاہ ہوں شہر کا، تم کیوں ادھر جا کے کنعان میں، فلسطین میں رہتے تھے نا، کنعان میں، تم ادھر جا کے تم ادھر غربت میں، فقیری میں، کانا ہے نہیں، ادھر رہتے ہو. میرے باپ کو بھی سب ادھر آ جاؤ. تو یوسف علیہ السلام، دیکھو انہوں نے ایک شخص سے مدد مانگی، اور اس شخص نے کیا کیا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں چل اللہ سے مانگو، مجھ سے نہیں مانگو، پھر اللہ سے مانگے کہ بھئی میرے والد صاحب کو تو شفا دینا. کر سکتا تھا، اس نے اپنا قمیص دے دیا، بھائی قمیص جو ہے ٹچ کر دو میرے والد کے آنکھوں سے، اور یہی ہوا، ان کو اللہ نے شفا دے دی یوسف علیہ السلام کے پیرہن سے. جی سر مزید بولیں. اچھا جی، اس کو آپ بخاری مسلم سے یہ چیز پروو کر سکتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، یا پھر کسی بھی نبی کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے پیور ہیں، جیسے جی ہے نا جی ابھی میں ہم دکھاتا مانتے ہیں ہوں. کہ وہ اہل البیت ہیں. ہاں جی، کیونکہ چلو انبیاء کا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلو ہے نا یہ ان کے پاس ہے. جی جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، بخاری کیوں دکھانا میں کون. یہ کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں 2001 میں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر کتاب الطب ہے، یہ حدیث نمبر ہے 5745. بھلے یہاں پہ عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کو اس طرح کہتے تھے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تربت ارضنا بریقت بعضنا، ہمارے خاک پا، ہمارے زمین کی مٹی، بریقت بعضنا، ہمارے ہی کے لعاب دہن سے، سلائیوا سے، تھوک سے جب مل جاتا ہے، یشفی سقیمنا، ہمارے مریضوں کی لیے شفا ہوتی ہے. ہمارا خاک پا جب ہمارے اس میں ہم تھوک کے ہماری تھوک اس میں مل جائے تو وہ ہمارے مریضوں کی شفا ہوتی ہے، باذن ربنا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے نا بھائی کہ رسول اچھا صلی جی، اللہ علیہ وسلم کا خاک پا تھوک سے ملا کر یہ شفا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، جب اب دعا مانگنی ہے جیسے ہے نا سجدے میں، جی جی پریئر کے دوران، تو ہم اللہ سے کیسے مطلب مولا علی علیہ السلام کو کیسے مطلب کہیں کہ ہم آپ ایسے بات کریں کہ میں ان کو اپنا وہ وسیلہ بناتا ہوں، پلیز ان کے کیسے جی مطلب دعا دیکھیں، یہاں پہ جماعت مخالفین کے ہاں ایسے احادیث نہیں ہیں، ان کے پاس احادیث کی کمی. وہ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ہم ان کی کتابوں سے آپ کو دکھائیں کہ آپ جو ہیں کسی سے مدد مانگ. ایک منٹ میں ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. کوئی بات. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، چاپ دار التاج، جزء سادس، سنہ 1989 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 103 ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. یہاں پہ حدیث ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اذا نفرت دابة احدكم او بعیرہ بفلاة من الارض لا يرى بها احدا فلیقل، اگر آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی جو خچر ہے، گدا ہے، ہارس ہے، جو گھوڑا ہے، یا آپ کے پاس جو اونٹ ہے، وہ بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا، آپ اس کے پیچھے بھاگ تو نہیں سکتے، وہ تو بہت تیز بھاگتا ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ صحرا میں تو کوئی ہے، آپ تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے نا. سارا پانی کھانا جو تھا اس کے پاس تھا، وہ تو بھاگ گیا، وہ
اب کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے باغ تو ہو سکتے نہیں، وہ بھاگ رہا ہے۔ اچھا، تو فَلْيَقُلْ أَعِينُونِ عِبَادَ اللَّهِ، تو اس طرح کہہ دو کہ اے اللہ کے بندو میری نصرت کرو۔ وہاں پہ کوئی ہے نہیں، اللہ کے بندے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، وہ آپ کی نصرت کریں گے۔ فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، وہ جو آپ کو نظر نہیں آتے وہ آپ کو نصرت کریں گے، اس کو پکڑ لیں گے۔ اچھا، اس خچر کو، یہ غیر اللہ سے مدد ہے نا، نظر بھی نہیں آتا۔ یہ کتاب المعجم الکبیر للطبرانی ہے، جزء عاشر، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، یہ دوسرے سند کے ساتھ ابن مسعود سے روایت ہے۔ وہی فَإِنَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ، جب آپ کا گھوڑا وغیرہ بھاگ جائے تو آپ جو ہیں اس کو کہہ دیں کہ اللہ کے بندو یہ مجھے پکڑ کے دے دو میرا گھوڑا، وہ پکڑ کے دیں گے آپ کو، لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت عمریہ کے اعلام نے اس حدیث کی تصریح کی ہے۔ یہ کتاب ہے الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ، جلد نمبر 5 اور 6، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ نووی صاحب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم سفر میں تھے، ہمارا گھوڑا بھاگ گیا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، تو ہم نے یہی کہا کہ اے اللہ کے بندو روک دو، وہ فوراً روک گیا۔ اس کے بعد بہت سارے مشائخ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عملاً اس کا تجربہ کیا، یہ صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ جو نے پوچھا نا میرے بھائی کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم مدد کیسے مانگیں، تو عرض یہ ہے کہ میرے بھائی مخالفین کے کتب میں نہیں ہے، جماعت عمریہ کے کتب میں یہ باتیں، یہ شیعہ کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنے امام سے مدد مانگیں، اللہ سے بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے نہ مانگو، یہ کوئی پاگل ہوگا کہتے ہیں اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے مانگنا چاہیے، بہت زیادہ مانگنا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دینا چاہیے، قرآن کا واسطہ دینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت علیہ السلام سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ آپ ادھر جائیں نا کتابوں میں، زیارات کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان وغیرہ میں ادھر لکھا ہے کہ کیسے آپ مانگیں ان سے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے، ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک نا تھوڑے دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 15 وائفز تھی، ہے نا؟ تو میں جب گوگل وغیرہ میں چیک کرا تو 11 ملتی ہے، اوبویسلی ویکیپیڈیا غلط بھی ہو سکتا ہے نا؟ تو آپ نے کہا جب ان کی جب وہ دنیا سے گئے ہیں 9 تھی ان کی وائفز، ہے نا؟ تو جب آپ سے وہ کوشچن پوچھ رہا تھا کوئی بندہ، آپ نے کہا ہے کہ ان کی ایک وجہ تھی 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی، کہ بھئی وہ تاکہ ہر قبیلے میں ایسا ہو جائے کہ بھئی وہ ان پہ اٹیک نہ کرے، آؤٹ آف ریسپیکٹ، یہ کہ ان کے قبیلے سے ریلیٹڈ ہے نا، شادی ہوئی ہے ان کی اس قبیلے میں۔ تو عائشہ سے ہی کیوں انہوں نے شادی کری؟ کوئی اور کیوں نہیں انہوں نے مطلب عورت سے شادی کری اس قبیلے کی جو تھی؟ مطلب عائشہ ہی کیوں؟ مطلب کوئی عائشہ میں آپ کوئی کو ایسی، مطلب عائشہ جو تھے وہ کوئی ایسے پریوار سے بلونگ کرتے تھے کہ ان کا کافی بڑا سٹیٹس تھا، اس لیے کہ ان سے بھی بڑے کوئی پریوار نہیں، سے دیکھیں کیا وہ تھا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے اسٹیٹس عورت سے شادی کر لو تو اس کے قبیلے والے آپ سے، وہ آپ دیکھیں، آپ اس کے بڑے سے شادی کر لیں یا چھوٹے سے شادی کر لیں، لوگ جو ہے نا اس آپ کو اپنا داماد سمجھتے تھے، اپنا بھائی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عائشہ سے اگر شادی کر لیں تو تو یہ اس کی کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ احادیث میں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، حفصہ کے لیے متعلق ہے، عائشہ کے ہاں متعلق کوئی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ کیوں عائشہ سے اسپیسیفکلی، کوئی کسی اور لڑکی سے کر لیتا نا۔ حفصہ کے متعلق ہے، وہ یہ کتاب ہے بخاری، ملاحظہ فرمائیے، میں اس کو فل پیج کر دوں، بخاری میں چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 709 میں، صفحہ نمبر 709 میں یہ حدیث ہے 4005، یہ خود عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں کہ جو میرا داماد تھا، حفصہ کا جو شوہر ہے وہ مر گیا، حفصہ کا جو شوہر ہے وہ مر گیا، تو یہ مارتے مارتے پھر رہا تھا، کہتا ہے کہ میں چلا گیا عثمان کے پاس، میں نے عثمان سے کہہ دیا کہ بھائی عثمان، لقیت عثمان ابن عفان، یہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ گیا عثمان سے منتیں کرنے لگا کہ بھائی میرے بیٹی کے ساتھ تو شادی کر، اور اس نے وہ نخرے کر رہا ہے کہ چل میں سوچ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا نا اس نے جو اس کی بےعزتی کیا کہ سوچ کے بتاؤں گا، ابھی آتا ایک کھول کے دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ اچھا ناظرین، بخاری، آپ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ اس حدیث میں ہم تھے نا
کہتا میں عثمان کے پاس گیا، عثمان کی میں نے طے کیا کہ تو آ کے میری بیٹی بیوہ ہو گئی، اس سے شادی کرو. فعرضت علیہ حفصہ، میں نے حفصہ کو کہا کہ بھائی میری بیٹی ہے، اس سے شادی کر لو. میں نے کہا ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اب چاہتے ہیں میری بیٹی جو ہے اس سے شادی کر لو تم. اس نے کہا سانظر فی امر، اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دے دو، میں سوچ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا. فلبث لیالی، وہ بہت سارے دنوں سے مجھے جواب نہیں، ایسے مجھے لٹکائے رکھا. فقال قد بدا لی ان لا اتزوج یومی هذا، پھر بہت سارے دن کے بعد عثمان مجھ سے ملا، کہتا نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، میں نے شادی نہیں کرنی. تو اس طرح اس کو ذلیل کیا عثمان نے. پھر یہ چلا جاتا عمر کے پاس، فلقیت ابا بکر فقلت ان شئتک انکحتک حفصہ بنت عمر، اگر آپ کو چاہیے تو میں اپنی بیٹی حفصہ کی آپ سے شادی کرا دوں. فصمت ابو بکر فلم یرجع الی شیء، اس نے کوئی جواب ہی نہیں، ایسے خاموش رہا، جواب ہی نہیں دیا بھائی. اس نے بھی اس کو ذلیل کیا. فكنت عليه اوجد مني على عثمان، اس پہ تو میں زیادہ غصہ تھا. ابو بکر، عمر صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر نے جو مجھے جواب ہی نہیں دیا بھائی، میں نے کہا میری بیٹی سے شادی کرو. اور بھائی یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے نا، کہ آدمی جاتا ہے پھر مارے پڑتا ہے میری بیٹی سے شادی میں، کوئی اس کو شادی کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہ لوگ اس طرح تھے نا. تو یہ بھائی ان کو یہ لوگ پرابلم ان کا یہ تھا، ان لوگوں کا، کہ یہ ان کو کوئی ان کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا، یہ کتاب صحیح بخاری اردو ترجمے کے ساتھ، مولانا عمر دراز ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس نے ترجمہ کیا، جلد نمبر 5، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ حدیث ہے بھائی، کہ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے ابا جان عمر سے. عمر نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان سے ہوئی ہے، تو میں نے ان سے حفصہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں. انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا. پھر انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے ہوئی کہ بھی میں نکاح نہیں کرنا. اس نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، جاؤ لے کے جاؤ اپنی بیٹی کو. عمر نے کہا پھر میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی ہے، اور ان سے بھائی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں. ابو بکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. ان کا طریقہ عمل عثمان سے بھی زیادہ میرے لیے باعث تکلیف ہوا، یعنی عثمان سے بھی زیادہ ابو بکر نے عمر کی تذلیل کیا. تو بھائی یہ مارے پھر رہے تھے نا، ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احسان کیا بھائی کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، خرچہ دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. عثمان عمر عائشہ کے لیے یہ روایت نہیں ہے کہ اس لیے کس طرح ہوا ہے. وہ عائشہ بھی طلاق شدہ تھی نا، مطلقہ تھی. عائشہ بھی پہلے اس طرح نہیں تھی کہ وہ اس کی بھی طلاق تھی. یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 8، چاپ دار صادر، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفحہ نمبر 49 میں ملاحظہ فرمائیے. عائشہ نے جب رسول پاک، یا ابن ابی ملیکہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی خواستگاری کی ہے، تو عائشہ بلے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انی قد كنت اعطیتها مطعما لابنه جبیر فدعنی حتی اصلها منه. اس عائشہ نے کہا کہ میں نے تو اس کی شادی کرا دی ہے مطعم کے بیٹے جبیر کو، میں نے اس کی شادی کرا دی ہے. اچھا مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کو طلاق لے لوں. فاستسلها منه، پھر اس نے فطلقها، پھر اس نے ابو بکر نے کہا میری بیٹی کو طلاق دے دو، تو ان لوگوں نے طلاق دے دی. فتزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی عائشہ سے. تو لیکن دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت کی جس کا خاوند ہے اس کی رشتہ مانگا. یہ جھوٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے عائشہ کی عزت بچانے کے لیے ایسے روایت نقل کیا. عائشہ اصل میں شادی شدہ تھی، طلاق شدہ تھی، تو اس کی شادی کہیں نہیں ہو رہی تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی ہوگی، ٹھیک ہے نا. وہی جو حفصہ والا حساب ہے. وَإِلَّا یہ جو روایت ہے اس میں ثابت ہے کہ عائشہ طلاق شدہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی شادی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ بکر وغیرہ بھی نہیں تھا. عرب چھوڑ دیں بھائی، شادی ہو جائے ایسے ہی چھوڑ دیں. اس نے تو چھوڑا تو نہیں ہوگا عائشہ کو، تو پہلے اس کی یہ طلاق شدہ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को गिराने के लिए और आयशा की शान को बढ़ाने के लिए कि पैगंबर ने एक शादीशुदा औरत, वो अपने खावंद के यहाँ है, उसका रिश्ता उसके वालिद से मांग लो। ये कोई होता है दुनिया में भाई? इस तरह होता है भाई? इस तरह तो नहीं होता ना। ठीक है ना भाई? ओके जनाब। हरविंदर। आखिरी आखिरी जी सर, सवाल जी सर, जी प्लीज। सर, जी सर, बोले। मुझे पता आप कहेंगे कि यार पहले मैंने जवाब दे दिया, सो प्लीज जी सर, बोले, बोले। यार मुझे ना आपसे अरबी और इंग्लिश में जवाब लेना है, ये वाला ना हम्म, मुता के मुतालिक सिर्फ कुरान से। सो जो कुरान की वो आयत आप कोट करते हैं ना, जो है वो हम्म, मुता वाली, हाँ आप मुता। सिर्फ इसको अरबी और इंग्लिश में ऐसे ऐसा बयान कर दें कि क्योंकि जब मैं किसी के साथ बात करता हूँ ना इस टॉपिक पे, तो हम्म, वो अरबी जानते होते हैं ऑलरेडी, है ना, तो वो हम्म, मुझे पुट डाउन कर देते हैं वेरी इजीली। तो मैं चाहता हूँ ओके। कि आप प्लीज उसको इंग्लिश या अरबी में पढ़ दें और उसको ऐसा प्रूव कर दें कि वो मैरिज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं कि ये मैरिज की आयत है, ये शादी की है ना, हाँ हाँ, जी जी। और वो कह रहे हैं कि इससे पहले वाली और अगली आयत पढ़ो तब पता चलेगा आपको, मतलब जो मौलवी मस्जिद जी वाले हैं जी। ना, वो भी यही कहते हैं। देखें भाई, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we are going to talk about mut'ah in English. This is Surah An-Nisa, verse number 24. Oh, this is a long verse, obviously. A portion of this verse pertains to nikah mut'ah, the mut'ah marriage. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. When you conduct mut'ah, when you carry out the act of mut'ah with women, فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. You must pay them their dues. Pay them whatever you've promised them as their dowry, as their earnings. So the word here is not really dowry. The word here is ujur. Ujur means salary. So it's an act of hiring somebody actually in Quran. It is an act of hiring. So when you hire a woman as a mut'ah, so Quran is very open. Pay them their salaries. The word here is not a dowry. The word here used in Quran is salary. Now, is this mut'ah? So some people will translate this verse in another fashion. They would say, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. When you enjoy a woman, when you take pleasure in her company, then pay them their salary. However, this root verb here, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, this comes from mut'ah. This is a conjugate from mut'ah. The root verb is mut'ah. Now, let's go to some ahadith. That hadith enunciate that what's meant by this verse is mut'ah. This is Al-Mustadrak ala Sahihain Hakim al-Nayshaburi, volume number 2, published in Darul Fikr at year 2009. Here we go. Page number 420, hadith number 3242. Dhahabi says this hadith is sahih ala shart Muslim. Hakim also says this hadith is sahih on the shart of Muslim. Okay. سمعت أبا نضرة. أبا نضرة says قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال ابن Abbas, I recited this verse in the presence of Ibn Abbas. Ibn Abbas said فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. He said there's another portion of this verse that has been discarded by Sahaba, by Zayd ibn Thabit and those people. The way Allah revealed this verse was in the following fashion. When you do mut'ah with a woman until a set period of time. Until a set period. So the word set period, set duration, that was part of the verse. فَقُلْتُ مَا نَقْرَأُهَا كَذَلِكَ. This verse is sahih on the shart of Muslim. I said, no. This is not how we recite the verse in the Noble Quran. He said, وَاللَّهِ لَأَنزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ. Allah Ta'ala, I take an oath by Allah, that Allah revealed this verse this way. Okay. And this has been mentioned in many, many books of hadith and tafsir. This is the book of Al-Jami' li-Ahkam al-Quran lil-Qurtubi, volume number 5, a very famous tafsir by Qurtubi. Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. This is page number 129. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. So what is the meaning of this verse?
فاستمتعتم به منهن. He said that some scholars have mentioned that this is انتفعتم وتلذذتم. It means just pleasure. When you enjoy the company, when you take sexual pleasure in the company of a woman, pay her dues, pay her salary. When you do a nikah, full nikah, when you do, that's one opinion. The other opinion, وقال الجمهور, however, the vast majority. So that opinion, فما استمتعتم به منهن, istimta' over here means what? Means enjoying, taking pleasure. That is a shadh, that's a rare. That's a minority opinion. The popular opinion, the opinion of the vast majority, المراد نكاح المتعة. This متعة, نكاح متعة. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير. Abdullah ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b, and Sa'id ibn Jubayr. They used to recite this verse in the following fashion. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Okay? So, and there are many other verses in the Noble Quran. In Hadith, if you want me to show you in Hadith, Nikah al-Mut'ah, Sahih Muslim. But before I show you Sahih Muslim, let me show you something about the house of Abu Bakr. आपको मजा आ जाएगा भाई, ठीक है ना भाई? उर्दू समझने वालों को अच्छी तरह मजा आ जाएगा. And then I'll go back to English. पहले जो है ना, हम उर्दू में तर्जुमे के साथ दिखा देंगे. ये अबू दाऊद तयालिसी की, अबू दाऊद सुलेमान तयालिसी की किताब है मुस्नद अबू दाऊद. ये जिल्द नंबर 2 है, छाप प्रोग्रेसिव बुक्स लाहौर में छपी है, ठीक है ना भाई, 2014 में. यहाँ पर मुलाहिजा फरमाइए. हजरत मुस्लिम कुर्री फरमाते हैं कि हम हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के पास आए. यानी कुछ सहाबा चले गए किसके पास? आयशा की बड़ी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर, आयशा के अबू बकर की बड़ी बेटी के पास. हमने उनसे औरतों के साथ मुतआ के मुतालिक पूछा. हम औरतों के साथ मुतआ करना चाहते हैं, इसका क्या हुक्म है? तो उन्होंने फरमाया, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में करवाती थी. करवाती थी. जिनको उर्दू पढ़ना था ना, करवाती थी. उन्होंने खुद काम करवाती थी. तो अबू बकर के जो घर वाले हैं ना, ये करवाती थी. अबू बकर की बेटियां वगैरह. क्योंकि ये नहीं कहता मैं करवाती थी, कहता था हम करवाती थी. हम करवाती थी ना. तो इसकी बहन है, पूरा खानदान. ये तो खानदान ही ऐसा था ना, मैंने जो आपको बताया था ना, चकला वगैरह इनका. अच्छा, we go back to English. Musnad Abu Dawud Tayalisi, Kitab Dar al-Hijr, volume number 3, published in 1999 in Dar al-Hijr. Look, ما روت أسماء بنت أبي بكر. أسماء ने क्या रिवायत किया? What has Asma narrated from the Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslim al-Qurri says, okay, footnote number 3, hadithun sahih. Hadith is valid. We went to Asma bint Abi Bakr and we asked her about mut'atin nisa. We asked her about doing mut'a with women. فقالت فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. She said, we used to do this all the time. Very common. We used to do it all the time at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay. Now we go to Muslim. This is Sahih Muslim. Sahih Muslim, Shab Darul Fikr, published in Darul Fikr at year 2010. Babu Nikah al-Mut'ah, Kitab al-Nikah. Look at the first hadith. Abdullah ibn Mas'ud says that they used to do. Rasul sallallahu alayhi wa sallam allowed us أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. That we do nikah with women for a set duration of time with an expiry date. ثم قرأ عبد الله, then Abdullah ibn Mas'ud recited this verse. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. O believers, do not make that which is pure, that which is clean, that which is sacred, and Allah has made it pure for you, permissible for you. Do not make it forbidden for yourself. Do not make it haram for yourself. So obviously, okay, and there are many other hadith in this chapter on the same subject. Okay, Mr.
अरविंदर, सही है, हो गया भाई? ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, थैंक यू, may Allah bless you.